अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज एक बहुत दिलचस्प टॉपिक आपके पास लेके हम हाजिर हुए हैं और उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखेंगे। किस्सा कुछ यूँ है कि MJTV नामी एक टेलीविज़न यूट्यूब चैनल है और बड़े मारूफ सहाफ़ी जो हैं वो उसको रन करते हैं। कुछ दिन पहले उस पर एक स्टोरी देखी हमने और वो एक खातून महविश का इंटरव्यू था जो कि इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई थी। उस मुकदमे के जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसमें बहुत दिलचस्प उस खातून ने अपनी कहानी सुनाई कि उसके साथ इस अदालती निज़ाम में एक विरासती जायदाद के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि वो जो मौसूफ एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनका कहना ये है कि ये मुकदमा दरअसल आइनी तरमीम, वकला क़यादत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, इन दोनों के दरमियान जो है कुछ इस तरह से गुथा हुआ है कि उससे कुछ फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो साजिशी थ्योरी बनाई गई, तो हमने भी कहा कि हम भी ज़रा चेक करें कि आखिर ये मुकदमा है क्या। और बड़ा दिलचस्प मुकदमा है। और जब इस मुकदमे के हक़ाइक़ को हमने देखा परखा, क्योंकि महविश जो हैं उनके मुखालिफ जो दावेदार हैं वो हैं तनवीर मुग़ल और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसके मुंतखब मेंबर भी हैं। तो इन दोनों के दरमियान दावा असल में क्या है और ये उसके अंदर आइनी तरमीम और फिर उसके बाद जो है वकला की क़यादत और फिर चीफ जस्टिस, जिन्होंने अभी कोई फैसला भी नहीं किया है, उनको इस सारे मामले के अंदर ब्रैकेट करने की असल में क्या वजूहात हैं। तो बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं इस मुकदमे के। एबटाबाद की ये एक प्रॉपर्टी है दरअसल, और उस पर ये मुकदमेबाजी चल रही है और उसमें तनवीर मुग़ल साहब जो हैं, हमने कहा कि इनका वर्जन भी आना चाहिए। ये असल में ये हक़ाइक़ हैं क्या वाकई ऐसे हैं? तो इन दिलचस्प हक़ाइक़ के हवाले से हम जानेंगे तनवीर मुग़ल साहब से बात गुफ्तगू। तनवीर मुग़ल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका AQS लाइव को वक्त देने के लिए। बड़ा दिलचस्प मुकदमा है, बहुत दिलचस्प व्लॉग है जनाब मतीउल्लाह जान साहब का। उसमें वो महविश जो दावे कर रही हैं और फिर उसके ऊपर उनका अपना एक एनालिसिस है। ज़ाहिर है हर आदमी अपना एनालिसिस करने के लिए आज़ाद है, लेकिन ये मुकदमा जो है ये एबटाबाद की कौन सी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है और इसके हक़ाइक़ हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने उस वीलाग को देख के ये ज़रूरत महसूस की कि दूसरी साइड का मतमय नज़र या नुक्ता नज़र जो है वो भी सुना जाए। इब्तिदान ये बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुकदमात का ताल्लुक़ तो अदालतों से है। अदालतें जाने, फ़ैसले जाने। लिटिगेंट्स जो हैं ये अपना वर्शन जो है दोनों साइड्स या सारी साइड्स अदालतों के सामने रखते हैं और इट इज़ द प्योर एंड फाइनल डोमेन ऑफ द कोर्ट कि वो उनका फ़ैसला करें। लिहाजा मैं उस डोमेन में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। रहा सवाल हक़ाइक़ का, तो मैं अपना तारफ़ ऐसे करवाऊं कि मेरे वालिद साहब का नाम है बशीर अहमद मुग़ल और उन्होंने 1956 में लॉ को प्रैक्टिस करना शुरू किया एज एन एडवोकेट और वो एबटाबाद में ही मुसलसल प्रैक्टिस करते रहे और उनकी वफ़ात हुई 11/11/2017 को। ठीक। मेरे वालिद साहब के 4 भाई थे, बल्कि मेरे दादा का नाम हाजी अलादीन है, मैं यूं कहूँ, और हाजी अलादीन के 5 बेटे थे। कमालदीन, निज़ामदीन, अली बहादुर, मोहम्मद दीन और बशीर अहमद मुग़ल। और ये शजरा 1938 से लेके आज भी जब 2024 में आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कागज़ात माल में मौजूद है।
یہ تو ہو گیا میرا تعارف. اب آتے ہیں اس مقدمے پہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ جو پراپرٹی ان کوشچن ہے وہ کیا ہے پراپرٹی اور کہاں پہ ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ایبٹ آباد سے جب آپ مری کی طرف جاتے ہیں تو مری روڈ پہ ایک گاؤں ہے نواں شہر. نواں شہر میں 2 مکانات ہیں 10-10 مرلے کے. اسی طرح سے کاکول کی طرف جائیں اور سیدھے کاکول کی طرف نہ جائیں بلکہ ڈائیورشن بیچ میں لے لیں. بیچ میں پھر ایک گاؤں ہے, اس کا نام ہے نڑیاں. اس میں 1 کنال کا گھر ہے. ایک پراپرٹی تو یہ ہو گئی. اور ایبٹ آباد شہر میں 3 دکانیں ہیں ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے اپوزٹ. اور اس کے علاوہ ایک قبرستان ہے اور 8 مرلے کی جائیداد کی ایک دعوے داری ہے جو مقدمہ اس وقت ان اونرز کا اور کسی تھرڈ پارٹی کا آپس میں لگا ہوا تھا, وہ آج بھی عدالت میں موجود ہے. وہ پراپرٹی انڈر ڈسپیوٹ آج بھی چل رہی ہے. ٹھیک. اب ایسے ہے کہ حاجی کمال الدین کا ایک بیٹا تھا محمد شہید, اور محمد شہید کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. ممتاز نذیر اور شیراز 2 بیٹیاں, اور محمد حسین اور اسد حسین 2 بیٹے. ممتاز نذیر 2012 میں فوت ہو گئی, لہذا اس کا تو اس معاملے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. 1 بہن اور 1 بھائی جو ہے وہ 2016 اور 17 کے ایک آخر میں اور ایک اوائل میں فوت ہو گئے, وہ بھی چلے گئے. اور شیراز نے شادی نہیں کی ہوئی تھی, اور اسد کی نہ کوئی بیوی تھی, طلاق دے دی تھی, اور نہ اس کی کوئی اولاد تھی. گویا اسد بھی اکیلا تھا, شیراز بھی اکیلی تھی. ان کی وراثتیں جو تھیں وہ اسد حسین کو آ گئیں, جو ان کا آخری بھائی تھا, جو 11/8/2017 کو فوت ہوا. یہ سارا اس کی وراثت کا, اسد حسین کی وراثت کا مقدمہ ہے. 11/8/2017 کو جب اسد حسین فوت ہوتا ہے تو 27 اگست 2017 کو 3 بندے مہوش, فیصل اور جویریہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم تینوں اسد کے ورثہ ہیں, جس کسی کو اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض قانونی طور پہ داخل کرے. اس اشتہار کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد مغل میرے والد صاحب نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. حسین وہ اس سے پہلے فوت ہو گیا, شیراز غیر شادی شدہ تھی, وہ پہلے فوت ہو گئی, ممتاز پہلے فوت ہو گئی. ٹھیک. اب میں اسد کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسد بنیادی طور پہ ہے کون؟ اس نے زندگی گزاری کیسے اور اس کی وراثت بنتی کیسے ہے. اسد نے بطور لڑکی جنم لیا اور اس کا نام تھا محمد جان, دختر محمد شہید. اچھا. اس نے لڑکیوں کے گرلز کالج میں ہی تعلیم حاصل کی, اور ایز لیڈی ٹیچر جو ہے اس نے سروس بھی جوائن کر لی, اور بہت عرصے تک یہ تو یہ اسد محمد جان عرف اسد پیدا کب ہوئی؟ یہ تو غالباً 40-50 کے درمیان کوئی اس کی پیدائش کی بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس نے مطلب سروس کی ریٹائر ہوئی یا ہوا, جو کلیم کیا وہ اس پہ میں آتا ہوں کہ معاملات ہیں کیسے. ٹھیک ہے. اسد جو ہے دراصل محمد جان تھی. اس سے پہلے کہ میں اب آگے چلوں, چونکہ اب جو باتیں ہوں گی وہ ہیل یا دلیل کی ہوں گی, تو سوال یہ ہوگا بنیادی طور پہ کہ اس میں میرا پرسنل مشاہدہ کچھ ہے یا میرے والد کا کوئی پرسنل مشاہدہ ہے, تو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ ہی اس بات کو ہم طے کر کے گزرتے ہیں کہ اب آگے اسد سے متعلق یا ان بچوں سے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے گا, یہ نہ بشیر احمد مغل کی زبان سے کہا جائے گا,
ٹھیک. نہ میری زبان سے کہا جائے گا، بلکہ یہ ان اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹس کے ذریعے کہا جائے گا جو کہ 1980 سے لے کے اور آج تک جو ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹس کی تعریف میں آ کے ان سے جو باتیں ڈسکلوز ہوئی ہیں، یہ ساری بات اس پہ بیس کرے گی. ٹھیک. تو آپ بتا رہے تھے کہ اسد جو ہے دراصل محمد جان تھی. یہ تو چونکہ اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا، تو یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ وہ عورت تھی، اور پھر تقریباً 76 یا 77 میں شی ڈکلیئرڈ ہر سیلف ایز اے میل، اور پھر 78 میں اس نے شادی کر لی مصباح نامی ایک عورت سے جو ابتداً اس کی سہیلی تھی. مطلب اپنی نسوانی زندگی میں وہ اس کی سہیلی تھی، لیکن جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مرد ہو گیا ہوں تو لہٰذا اپنی اسی سہیلی سے اس نے شادی کر لی. ٹھیک. اس سہیلی نے آ کے 1982 میں ایک فسخ نکاح کا دعویٰ فیملی جج ایبٹ آباد میں دائر کر دیا. اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ مصباح دیدار. مصباح دیدار نے اپنی پلینٹ میں بہت سی باتیں ڈسکلوز کر دی. اس نے کہا کہ یہ ابتداً عورت تھی، پھر اس نے یعنی اس کا شوہر عورت تھی. جی مصباح کا شادی شوہر. سے پہلے کی بات، وہ اپنی جان پہچان شادی سے پہلے کی طرف لے کے اس دعوے میں وہ اس کا انٹروڈکشن ایسے کرواتی ہے کہ یہ پہلے عورت تھی، ہم اکٹھے تھے، اور پھر جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں مرد ہو گیا ہوں تو میرا رشتہ بھیجا. میرے خاندان میں سے کسی نے بھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا، لیکن میں نے خاندان کی دشمنی مول لیتے ہوئے اس سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد اب یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ اس یہ وہ دستاویزات جو آپ سارے ساتھ میں لکھے ہیں، کنٹینٹس اس کے بریفلی. اور یہ دعویٰ کب کا؟ 1900 یہ 1982 کا ہے. 1982 کا. اور اس دعوے کا عنوان یہ ہے کہ مصباح دیدار بنام محمد جان عرف اسد حسین. مطلب وہ محمد جان جو اس کا ابتدائی نام تھا، اور ایبٹ آباد میں مشہور، یہ آج بھی جو ان کے اسٹوڈنٹس یا رفقا آج بھی زندہ ہیں وہ ان کو جانو باجی کے نام سے ہی جانتے ہیں. مطلب ورسٹائل قسم کی عورت تھی اور اچھی ایجوکیشنسٹ تھی، مطلب اپنے فیلڈ کی ایکسپرٹیز میں سے تھی. تو اس نے اپنی پلینٹ کو ایسے کیا کہ ایٹ دا ویری فرسٹ نائٹ آف ہر میرج اٹ ریویلڈ کہ ان میں تو جنسی تبدیلی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، یہ مرد نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے اتنی دشمنیاں مول لے کے شادی کر لی تھی، اب یہ مصباح دیدار کا یہ مصباح دعویٰ دیدار ہے. اب نریٹ کر رہی ہے اپنے دعوے کو جو میرے پاس ادھر پڑا ہوا ہے. ٹھیک. تو اب شومی قسمت میں نے ان حالات میں اس کے ساتھ نباہ جاری کر دیا اور ہم زندگی گزار رہے تھے. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو تمہاری مہربانی کہ کسی حد تک دنیا نے مجھے مرد تو مان لیا ہے، اب اگر ایسا ہو کہ ہمارے بچے بھی ہو جائیں تو مطلب وہ جو آدھی کسک ابھی باقی ہے، آدھی تو میری شادی سے دنیا نے اس کو قبول کر لیا مجھے ایز میل، اور بچے بھی ہو جائیں تو میری شخصیت بھی پوری ہو جائے گی اور اس گھر کو ایک مکمل نام مل جائے گا، فیملی بن جائے گی. تو اس نے کہا یہ تو چیز پاسبل ان حالات میں تو نہیں ہے. اب بہت معذرت کے ساتھ چونکہ یہ بات آن ایئر جائے گی، لیکن چونکہ کنٹینٹس ہیں، اس نے کہا کہ اس کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو باہر سے لے کے آتے ہیں تاکہ اس گھر سے ہی ہو جائے. اس نے کہا خدا کا خوف کریں. یعنی یہ جانو باجی جو ہیں عرف اسد جان، اس نے اپنی بیوی مصباح دیدار کو آفر کیا کہ لیٹس ارینج سم تھنگ فرام دا آؤٹ سائڈ، اوکے، تاکہ بچے اس گھر سے اور آپ کے بطن سے ہی پیدا ہو جائیں. اس نے کہا نہیں، یہ گناہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیاد بنی دعویٰ. آگے میں چلتا ہوں. اس نے کہا چلیں اگر آپ کو بچوں کی ضرورت ہے تو چونکہ ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ بقول اس کے میں نرس تھی، تو میں نے 81 میں ایک بچہ جس کا باضابطہ اسٹام اس نے اس دعوے میں لگایا کہ اس کی ماں سے میں نے ہاسپٹل سے لے لیا، اڈاپٹ کر لیا اس عورت نے. ٹھیک.
مصباح دیدار نے، اور اس کے 1 سال بعد ایک بچی جو ہے وہ بھی اس نے ایک اور ماں سے اسٹامپ کے ذریعے یہ ہاسپٹل سے لے لی. ٹھیک. اور یہ ساری باتیں جب اس نے دعوے میں لکھی ہاں. کہ یہ ابتداً ایسا تھا، پھر اس کی جنس چینج نہیں ہوئی، پھر اس نے یہ آفرز مجھ کو کیں، پھر اس کی جو حیت تھی وہ چینج نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں جو تھیں ادروائز اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی واسٹ قسم کے الزامات تھے. لیکن اسد نے آ کے عدالت میں یا محمد جان نے کہا کہ میں اس کے دعوے کو درست مانتا ہوں. مطلب دا کنٹینٹس وچ آر نریٹڈ تھرو By ہر the- پلینٹ، اس نے ان کو حرف بحرف درست مان لیا اپنے جو اب دعوے میں. ٹھیک. یہ اس نے یہ بات کر دی. اب یہاں پہ 1 منٹ رکتے ہیں اور یہاں پہ میں کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی پہ اتنے سنگین الزام لگاتے ہیں اور ہم ہیں بھی زندہ، ہم ہیں بھی اس پوزیشن میں کہ ان الزامات کو ہم کنٹروورٹ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دعویٰ سچ بھی درست ہیں، ہے. وہ سچ بھی ہیں، اور یہ بات ہم نے کہہ بھی دی اپنے جواب دعوے میں کہ اس کا دعویٰ درست ہے. ٹھیک. دعویٰ درست سے مراد کہ وہ ساری باتیں، ساری نریشن، ساری باتیں جو ہیں، کہانیاں جو ہیں یا فسانے جو آپ اس کو جو بھی کہیں، اس نے درست مان لیے. وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، مطلب میں نے کہا کہ وہ ڈی او یا کچھ ایڈ ماسٹر اس طرح سے ہو کے ریٹائر ہوا، ایجوکیشنسٹ بندہ تھا. تو یہ دعویٰ اس کا ڈگری ہو گیا اور وہ سیپریشن ہو گئی. بچے اسد کے پاس ہی رہ گئے. وہ بیوی چلی گئی، اس نے کسی اور جگہ شاید شادی کر لی. اچھا، ان یہ کا تو- نکاح ٹوٹ گیا، یہ نکاح عدالت نے میرج ڈیزالو کر دی، ڈیزالو کر دی، اور دیدار مصباح جو تھی، وہ مصباح دیدار، وہ فارغ ہو گئی. وہ اس نے کہیں اور جا کے شادی کر لی. اور یہ جو 2 بچے مصباح نے اڈاپٹ کیے تھے، یہ اسد ایک کے لڑکا ساتھ اور ہی ایک رہ لڑکی، گئے. یہ وہ اسد کے اسد ساتھ ہی رہ گئے، جان عرف اسد، اسد کے ساتھ ہاں، ہی رہ گئے. جانو باجی عرف اسد. اب 90 میں اس نے ایک اور شادی کی شمیم نامی ایک عورت سے، محمد جان عرف اسد شاہ. حسین نے، اسد. اور 93 میں اس عورت کو طلاق دے دی. ٹھیک. اس عورت نے 2 دعوے کر دیے، اور ان دعووں میں بھی جو ہیڈنگ تھی بنام ورسز جو تھا، وہ محمد جان عرف اسد حسین خود اس عورت نے اس کو لقب دیا. ٹھیک. ٹھیک ہوگی بات؟ اس نے اس کو اسد حسین نہیں کہا بلکہ محمد جان عرف اسد. اسد کہا. یہ دونوں ایک مقدمہ اس بی بی کی اپنی مینٹیننس اور مہر کا تھا، اور ایک اس نے ایک نابالغ بچی کی مینٹیننس کا کیا. جب ایویڈنس میں یہ مقدمے پہنچے تو ایویڈنس میں شمیم اختر نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ بچے پیدا کرنے کے اہل نہیں ہے. یہ بات ایز پر ڈیسیژن آف لرنڈ فیملی کورٹ اس نے ان چیف میں بھی کی، اپنی کراس میں بھی کی، اور پھر اس بات کو محمد جان عرف اسد نے بھی مانا، اس پہ بھی کراس کر کے اس سے یہ ایکسٹریکٹ کروایا کہ آپ امپوٹنٹ ہیں، آپ یہ باتیں کرنے کے قابل نہیں ہیں. اچھا، اب یہ دونوں جو دعوے ہیں، ان کی تاریخیں کیا ہیں؟ ایک 1980 کا اور دوسرا جو ہے یہ 93 میں شروع ہوا اور 96 میں اس کی ڈیٹ اگر چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو ایگزیکٹ دے دوں گا، لیکن 93 میں شروع ہوا اور 96 میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کا ڈیسیژن ایسے ہوا ایک ایشو نمبر 9 میں، باقی تو اس دونوں دعوے جو تھے یہ کنسالیڈیٹ ہو گئے اور اس میں کنسالیڈیٹڈ ججمنٹ آئی، اور اس میں ایشو نمبر 9 پہ یہ بات کی گئی کہ مائنر کا چونکہ ان بیانات والدہ کی اور مرد اور عورت کے ان بیانات کی بنیاد پہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نہ بچی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لہٰذا بچی کے دعوے کو ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو پراپرٹی ہے یہ جان عرف اسد ان کی ہے. اب مہوش یہ کیسے اس میں آ جاتی ہیں؟ اب میں مہوش جو ہے یہ وہ شمیم کی لے پالک لڑکی ہیں. میں بتاتا ہوں. اب یہ جب دعویٰ ہوا تو پھر اس پہ
چونکہ شمیم کا دعویٰ جو تھا وہ ڈکری ہو گیا, میوش کا دعویٰ مینٹیننس کا خارج ہو گیا آن دا اسٹرینتھ آف دس ایویڈنس, تو محمد جان عرف اسد نے اپیل دائر کی اس ڈگری کے خلاف جو بی بی شمیم کی تھی. اس میں ڈسٹرکٹ جج صاحب نے دونوں فائلوں کو سامنے رکھ کے پھر اس اسد حسین کی جو ہسٹری تھی اس کو تھریش کیا فیکٹس کے طور پہ کہ یہ 30 سال اس نے بطور عورت کے گزارے, اور پھر اس کی شادی ہوئی, پھر اس کی پہلی شادی ہوئی, پھر پہلی شادی میں اس پہ کیا الزامات لگ کے اس سے طلاق ہوئی, اور یہ جو بچی ہے یہ جو بچی ہے اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ اس نے بھی کہا کہ یہ امپوٹنٹ ہے, اس کی ماں نے, سو مچ سو کہ وہ جو مصباح دیدار جس نے 1982 میں دعویٰ کیا تھا اس کو بھی اس میں بطور PW4 کے گواہ کے لے کے آئے, جس نے گواہی یہ دی کہ میں نے 80 میں جو دعویٰ کیا تھا وہ اسی بنیاد پہ 82 والا اسی بنیاد پہ کیا تھا, تو میں نے بھی اس سے طلاق اسی بنیاد پہ لی تھی. تو پھر عدالت نے یہ بات کی کہ یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو بچی ہے یہ میڈیکل ڈیوائس کی بنیاد پہ جو ڈاکٹر نے شمیم پہ کی, یہ بچی وہاں سے پیدا ہوئی. اچھا, اٹ ہیز گاٹ نو نیکسس ود محمد جان ایلیس اسد حسین, رادر یہ جو برتھ ہوئی ہے یہ میڈیکل ڈیوائس سے ہوئی ہے, اور یہ آبزرو کیا ہے ڈسٹرکٹ جج صاحب نے ان فائل سے. کون سے علاقے کی؟ ڈسٹرکٹ جج ایبٹ آباد نے. وہ جو فیملی سوٹ تھا اس کی اپیل میں 98 میں یہ فیصلہ دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ مائنر کا جو مقدمہ ہے مینٹیننس کا وہ خارج ہو گیا اور وہ فائنلٹی اٹین کر چکا, پھر ان باتوں سے ہٹ کے پھر وہ اس مقدمے پہ آ گئے, بی بی والے مقدمے پہ. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, اسد جو ہے یہ پھر 2017 تک جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ زندہ رہا. اسد فوت ہوتا ہے 11/8/2017 کو, اور یہ میوش فار دا فرسٹ ٹائم جاتی ہے 16/8 کو اس کے ساتھ فیصل کے ساتھ, اور فیصل نادرہ میں جا کے کہتا ہے کہ یہ میری سگی بہن ہے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کا ایک اب فیصل جو ہے فیصل وہ ہے جو دیدار مصباح نے اڈاپٹ کیا تھا, اور اس کو چھوڑ کے اسی کے پاس وہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہ جو میوش ہیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ شمیم کی بیٹی ہیں. یس. اور ٹھیک ہو گیا کہ اسد صاحب کی لے پالک ہوں میں. نہیں, یہ تو اس کو اپنی ریئل بیٹی کہتی ہے نا, اپنے آپ کو تو یہ پوز کر رہی ہے کہ میں اس کی لافل لیجیٹیمیٹ ڈاٹر ہوں. اوکے, ٹھیک ہوگی بات. یہ وہ لڑکی پھر واپس جائے, یہ وہ لڑکی ہے جس کے اوپر 2 اتھینٹیکیٹڈ پبلک ڈاکومنٹ فیصلوں کی صورت میں فیملی کورٹ کا اور آنریبل ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ موجود ہے. وہ لڑکی اب 16 تاریخ کو بقول اس کے اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہے, اور وہ بھائی کہتا ہے یہ میری سگی بہن ہے. تو اس کے شناختی کارڈ پہ ملک اسد جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو اس کی بہن ٹریٹ کرتے ہوئے اس کا FRC اس فیملی ٹری میں بھی اس کو شامل کر دیتے ہیں, اور اس کی پیٹرنٹی جو ملک اسد تھی اس کو ریکٹیفائی کر کے اسد حسین کر دیتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر 5th day آف ڈیتھ آف اسد حسین. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ وہ 90 میں پیدا ہوئی تھی اور 90 سے لے کے 2017 تک. نہیں, یہ ایشو میں ابھی تو میں اس پہ نہیں آیا ہوں نا. ابھی تو وہ اب کوشش کر رہی ہے, کیونکہ اب وہ اس لائن میں آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم محمد جان ایلیس اسد حسین کی وراثت کو کلیم کریں. ٹھیک, لہٰذا اس کو اور اس کے لیے وہ اسد جان کی ریئل بیٹی اس کو کلیم کرنے کے لیے ابھی تک اس کے پاس تو ہے ہی کچھ بھی نہیں. لہٰذا پہلی دفعہ یہ اپنے آپ کو اس لائن میں لے کے آتی ہے کہ اسد حسین کی بیٹی ایک میوش ہے, اور وہ بھی فیصل کے نادرہ میں جا کے بیان دینے کی بنیاد پہ کہ یہ میری سگی بہن ہے. ٹھیک ہوگی بات. یہ میں بات کر رہا ہوں 16/8 کی. 27/8 کو یہ پھر تینوں, اب اس کے پاس شناختی کارڈ آ گیا. اب یہ تینوں بندے 2 81 82 والے اور ایک
یہ تینوں مل کے ایک ندائے ہزارہ اخبار ہے، اس میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم تینوں اسد حسین کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ہم اس کے وارث ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ قانوناً آ کے اعتراض کرے. ٹھیک. چونکہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے جی ایک سکسیشن کے جی لیے کسی کے لیے قانونی ضرورت ہے. انتقالات کے لیے، وراثت کے انتقال کے لیے، جس کے لیے بھی، چونکہ سارے خاندان کو، سارے شہر کو پتہ تھا کہ یہ نہیں ہے، تو میرے والد صاحب نے عدالت میں آ کے مختصر سا دعویٰ دائر کر دیا کہ اسد کا وارث میں ہوں. مدعی جو ہے وہ اسد حسین کا وارث ہے، شرعی اور قانونی وارث ہے، جبکہ یہ بچے بوجہ لے پالک ہونے کے اس کے شرعن یا قانوناً وارث نہ ہیں. ٹھیک ہے. اس بات پہ میں پھر زور دوں گا، اور یہ بہت ڈیلیکیٹ سا ایک نقطہ ہے. آپ کے والد اور اسد کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ میرے والد جو ہیں یہ اسد کے دادا کے سگے بھائی ہیں. اوکے. چونکہ اسد کا دادا بھی فوت ہو گیا. اسد کے جو آپ نے پہلے بتایا، مطلب میرے والد کے 4 بھائی تھے، وہ یہ آپس میں 5 بھائی تھے. بشیر احمد مغل، محمد دین، علی بہادر، نظام دین، کمال دین. تو 4 بھائی مر گئے تھے. اسد کا اوپر ماں باپ بھی نہیں تھے، دادا بھی نہیں تھا، کوئی اور تایا چچا بھی نہیں تھا، صرف یہ ایک بشیر احمد مغل اس لڑی میں بلڈ لائن کے اندر یہ موجود، لہٰذا یہ جو آپ کے والد ہیں. جی ہاں جی، یہ ادھر یہ ہو انہوں نے دعویٰ کر دیا. انہوں نے دعویٰ کر دیا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے ڈکلیئر یہ کروایا کہ اسد کا میں وارث ہوں. ٹھیک. اور یہ چونکہ لے پالک ہیں، لہٰذا ان کا وراثت سے حصہ، وراثت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میرے والد صاحب نے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کو لے پالک ڈکلیئر کیا جائے. ٹھیک. میرے والد صاحب کے پاس تو چونکہ یہ سارے ڈاکومنٹس موجود تھے، وہ خود وکیل تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانے کے لیے کہ میں اس کا وارث ہوں اور یہ اس بنیاد پہ اس کے وارث نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ لمیٹڈ سا انہوں نے دعویٰ کیا. یہ تینوں بہن بھائی آئے، انہوں نے جوائنٹلی جواب دعویٰ دیا، کنٹیسٹ کیا مقدمے کو. تو کچھ اپلیکیشنز تھی مسلینیس، ان اپلیکیشنز پہ پھر یہ ہوا کہ اسٹیٹس کو جو تھا وہ پارشل کنفرم ہو گیا. ٹھیک. انہوں نے اپیل دائر کر دی کہ یہ اسٹے کیوں ہے. میں نے اپیل دائر کر دی کہ یہ پارشل کیوں ہے، یہ اگر ہونا تھا تو فل ہونا تھا، نہیں ہونا تھا تو نہیں ہونا تھا. یہ کون سی کورٹ سے ہوا؟ یہ CJ 6 ایبٹ آباد سے. CJ 6 سول جج 6 اچھا ایبٹ آباد سے. ٹھیک ہو گیا. یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. اب جب یہ چیز ہو گئی تو ان دا مین ٹائم یہ سارے ڈاکومنٹس مثل پہ آ گئے. وہ مصباح دیدار والا دعویٰ بھی آ گیا، ان کے اسٹامپ بھی آ گئے، وہ جو اس والے تھے 82 والے اور 81 والے اسپتال والے. تو ان 2 بہن بھائیوں نے تو غنیمت یہی جانی کہ اس مقدمے سے ہاتھ اٹھائیں. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ چاچا ہم آپ کے کلیم کو مانتے ہیں، یہ بات سچ ہے. تو کسی سے پوچھا ہوگا، اپنے وکیل سے مشورہ کیا ہوگا، انہوں نے راضی نامہ کر لیا آپ کے ساتھ. اس وقت ان کی حد تک مقدمہ ادھر ہی ڈکری ہو گیا. ٹھیک. پھر اس بی بی نے جو اکیلی رہ گئی تھی، مہوش نے، پھر اس نے امینڈڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ کی استدعا کی. وہ اس کو جب امینڈڈ اسٹیٹمنٹ کی اجازت مل گئی تو اس نے امینڈڈ اسٹیٹمنٹ داخل کی. پھر ہماری ایویڈنسز ہوئیں اور پھر اینڈ آف دا ڈے مقدمہ جو تھا پارشل ڈکری ہو گیا. پارشل ڈکری اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کس کے حق میں؟ بشیر احمد مغل کے حق میں. بشیر احمد مغل بھی ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا سوٹ جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے. مقدمہ دائر انہوں نے کیا، تیسرے دن وہ فوت ہو گئے، خدا کی شان. تو پھر اس کے بعد میں اور میرا بھائی جو تھے وہ بطور وارث، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی بنایا گیا، یہ ان کے فوت ہونے سے پہلے 3-4 دن پہلے جو ہے نا جی انہوں نے خود دائر کر دیا تھا. 4 دن بعد پریکٹسنگ لائر تھے، کچہری میں آئے، اس دن بھی مرنے والے دن بھی کچہری میں موجود تھے. تو بس گھر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، چلتے پھرتے فوت ہو گئے. تو یہ دعویٰ پارشل ڈکری اس طرح سے ہو گیا کہ یہ بچے جو ہیں یہ
یہ بچی جو ہے یہ اس کا تعلق اسد حسین سے یا اس کی جائیداد سے یا اس کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ہے. بشیر احمد مغل نے اپنے آپ کو اسد حسین کا وارث ثابت کر دیا ہے. دو چیزیں اوپن چھوڑ دیں کہ اس کی لیپالکی ثابت نہیں ہوئی اور یہ بات نہیں بتا سکے کہ یہ کون ہے. انہوں نے ایک اپیل دائر کر دی اس پارشل ڈکری کے اگینسٹ، اور میں نے بھی ایک اپیل دائر کر دی ان آبزرویشنس کے اگینسٹ. اور میں نے یہ کہا کہ مجھے کیا پتہ یہ کس کی بیٹی ہے، یہ ثابت کرنا میرا کام نہیں تھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے. میرا کام تو ثابت یہ کرنا تھا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان ڈاکومنٹس سے جو عدالتوں سے، معزز عدالتوں سے آئے ہیں، ان کی بنیاد پہ اس کا تعلق نہیں ہے اسد سے یا محمد جان سے نہیں ہے، بلڈ نہیں بنتا. تو ٹھیک ہے، بلڈ لائن یہ کس کی بیٹی ہے، لپالک ہے یا نہیں ہے، اس سے تو میرا تعلق نہیں ہے. میں نے اپنے سٹیٹس کو ثابت کرنا ہے، جو میں نے ثابت کر دیا ہے اس پہ ان کا موقف کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں. تو لہٰذا وہ عدالت نے ان کی اپیل خارج کی، اور جو آبزرویشنز دی ہوئی تھیں عدالت نے ان کو ایکسپنج کر دیا اور مقدمہ سارے کا سارا ڈگری کر دیا. اپیل میں میری اپیل منظور ہو گئی، ان کی اچھا اپیل اب خارج. یہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ وہ یہ الزام بھی عائد کرتی ہیں کہ آپ نے جو جسٹس ابراہیم صاحب تھے ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کی جب اس کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا تھا. ایسا ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی بھی عدالت ہو، مطلب اس کا رینک وٹ ایور میں بھی، عدالت عدالت ہے. مطلب ہم کو اس بات کا ادراک ہے کہ اپنا ہو یا کسی کا ہو، کاز عدالت کے پاس لے کے جائیں گے، اپنی بساط کے مطابق اس کو کریں گے، آگے عدالت اپنی بساط کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ایسے ہوا کہ جب ہم نے کیس آرگو کیا ہائی کورٹ میں، تو جسٹس ابراہیم صاحب نے کوئی 17 ایشو فریم کر کے اور کیس ریمانڈ کر دیا. ٹھیک، واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا 2 ڈگری سیٹ اسائڈ کر کے. اب اس میں جو سب سے بڑا ظلم یا زیادتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ 2 بندوں نے راضی نامہ کر لیا تھا، ان کی حد تک تو ٹرائل کورٹ میں ہی ڈگری ہو گئی تھی. وہ اپیل میں بھی نہیں آئے، وہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں آئے. اپ ٹو دیئر ایکسٹینٹ دا میٹر ہیز آلریڈی اٹینڈ فائنلٹی. اب آنریبل جسٹس ابراہیم خان صاحب نے زبانی فیصلہ سنا کے کیس کو ریمانڈ کر دیا، اور جب 1.5-2 مہینے کے بعد تحریری فیصلہ آیا تو اس میں 17 ایشو جو تھے وہ کاسٹ کیے ہوئے تھے. اور ٹرائل کورٹ کو کہا کہ اس کا ڈی نوو ٹرائل کریں. ابراہیم صاحب جو کہ چیف جسٹس بن کے ریٹائر بھی ہو گئے پشاور ہائی کورٹ. جی. اور انہوں نے کہا کہ اس کا ڈی نوو ٹرائل کریں، اور اگر آپ ان ایشوز کے علاوہ مزید سمجھیں تو آپ اور ایشوز بھی فریم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس میں جو انٹیلیجنشیا کی بات تھی یا جو چیز میرے لیے حیران کن تھی، ان میں 9 ایشو وہ تھے جہاں پہ لکھا ہوا تھا whether defendant number 1, 2, 3 are legal heirs of اسد حسین، whether defendant number 1, 2, 3 are فلاں، whether defendant number 1, 2, 3 whether defendant مطلب جو آلریڈی عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہوئے تھے، کی حد تک ایڈمیشن تھا، ڈگری تھی، اس فیصلے میں انہوں نے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا. ٹھیک. آپ اس کے خلاف پھر آ گئے. میں پھر سپریم کورٹ میں آ گیا. ٹھیک. تو سپریم کورٹ نے ابتدائی یہاں سے کی کہ یہ مقدمہ تھا اور اس میں شہادت مکمل ہے، ریکارڈ مکمل ہے، حتیٰ کہ 2 بندوں نے مدعی کے دعوے کو مان بھی لیا ہے. اب تو صرف معاملہ یہ ہے کہ کیا میوش جو ہے وہ اس کی وارث ہے یا نہیں. تو لہٰذا فائل یا ریکارڈ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس میں اتنا مواد ہے کہ ہائی کورٹ ریمانڈ کرنے کے بجائے اس کو از خود ان اکارڈنس ود لا فیصلہ کرے. ایک بات. پھر انہوں نے کہا آپ نے کوئی ریزن نہیں دی کہ آپ کیوں اس کو وہ کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے فیصلہ سیٹ اسائڈ کر لیا. جب فیصلہ نیچے گیا تو میں نے جج صاحب سے لبستہ استدعا یہ کی کہ سنس یور آنر ہیز آلریڈی ایکسپریس یور ویو، سو جو پروپرائٹری ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اٹ مے بی پلیسڈ بیفور سم ادر آنریبل جج، کہ وہ فیصلہ کر لیں، ہم نے تو آرگو ہی کرنا ہے. تو اس پہ کچھ ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کچھ باتیں
کورٹ میں تو یہ بات کچھ اور کر دی, کورٹ میں جو ڈکٹیشن دی وہ اور تھی, پھر بعد میں فیصلہ یہ آ گیا, حتیٰ کہ پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ بندہ پریکٹسنگ لائر ہے تو اس کا کوئی بھی کیس اس بینچ میں جہاں پہ میں ممبر ہوں میرے پاس پھر پیش نہ کیا جائے. پھر 1-1.5 سال پھر میں نے وہ مقدمات نہیں کیے, بہرحال وہ وقت بھی اللہ نے کیا گزر گیا. پھر اور صاحب آئے, جب آنریبل جج آئے ان کے سامنے آرگو کیا کیس تو ان کی روین خارج ہوگی. اب یہ سپریم کورٹ میں ان کی وہ لگی اب ہوئی ان کا کلیم یہ ہے, اب دیکھیں مقدمہ جو ہے میں سمپل سا کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو مہوش ہے یہ ایک لے پالک ہے. اسد جس کو یہ اپنا والد ظاہر کرتی ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اولاد پیدا کر سکے, تو پھر اس نے اپنا شناختی کارڈ کیسے بنوا لیا؟ آپ کے کوشچن کو میں ریپوز کرتا ہوں. میرا کلیم نہیں ہے, میں مہوش کے بارے میں یا فیصل کے بارے میں یا تیسری لڑکی کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں. میں وہ دعوے ہیں جو اسد جان کی بیویوں نے اس کے اوپر کیے. میں وہ حالات لے کے آیا ہوں کہ جو ان فریقین نے یعنی اسد نے اور اس کی دونوں بیویوں نے اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے سامنے یہ چیزیں خود رکھی ہیں. ٹھیک, لہٰذا بشیر احمد مغل نے ان بیویوں کے متعلق ان بچوں کے متعلق اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. اگر وہ امپوٹنٹ تھا تو یہ مصباح دیدار نے اور سبسیکوینٹلی شمیم اختر نے یہ بات کی. ٹھیک ہوگی بات, وہ اولادیں ان کی نہیں تھیں وہ دو, تو وہ اسٹام مصباح دیدار نے اس دعوے میں لگائے اور ان کی ٹریسنگ دے دی کہ یہ بچے دونوں کہاں کے, ان کی ماؤں کے نام اور اسٹام اور انگوٹھے اور گواہ موجود ہیں ان وقتوں کے. شمیم اختر کا خود کپلڈ ود دا اسٹیٹمنٹ آف مصباح دیدار 1990 میں پھر 93 میں آ کے اس بات کو ریٹریٹ کرنا. لہٰذا بشیر احمد مغل ان بچوں کے متعلق ان کی وراثت کے متعلق اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا. دیز آر دا ڈاکومنٹس جو کہ خود سپیک کر رہے ہیں, بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, بول رہے ہیں. تو اب یہ الزام آپ پہ, آپ لوگوں پہ, پھر آپ کا سوال ابھی پورا نہیں ہوا. یہ آپ کی میں نے سوال کو سیٹ کیا, یعنی میرا کلیم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تیسرا ایک دعویٰ کیا مہوش نے لاہور میں اپنی ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن کے لیے. اس کو محسوس ہوا کہ جو نکاح نامہ میری والدہ کا ہے یہ جنوری 89 کا ہے. میں نے جو 2 شناختی کارڈ بنوا لیے ہیں 2008 میں اور 2017 میں بھائی کے کہنے پہ, ان میں تو میری جون 89 ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے. گویا یہ 5 ودن اسپین آف 5 months کسی نے کہا کہ یہ برتھ ممکن نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ برتھ از ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف میرج تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے تو کوئی لونر منتھس باقاعدہ ڈیز کاؤنٹڈ ہیں, تو یہ اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے. لہٰذا وہ لاہور گئی انڈیپینڈنٹلی, ہمیں آن بورڈ لیے بغیر ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ایپٹباس سوٹ. وہ چھپ کے گئی اور وہاں پہ اس نے ایک نادرہ کے خلاف دعویٰ کیا. اچھا, نادرہ نے کہا کہ یہ میری عمر غلط ہے اور اس کو ٹھیک کر دیں. نادرہ نے اپنے جواب دعوے میں ڈسکلوز کیا کہ یہ 3rd ٹائم یہ کوشش کر رہی ہے. اس نے 2 دفعہ پہلے کوشش کی ہے. پہلی کوشش اس نے اپنے خاوند کے ذریعے کی 2008 میں, اس میں اس کے والد کا نام ملک اسد اور ڈیٹ آف برتھ جون 89 ہے. دوسری کوشش اس نے فیصل کے ذریعے کی, اس میں اس کے والد کا نام تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کی ڈیٹ آف برتھ جون 89 ہی رہی. اب تیسری کوشش یہ کر رہی ہے تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ اپنی تاریخ پیدائش کو ٹھیک کروا رہے ہیں. اس نے کہا ایک تو میں ہوں, ایک میرا سسر ہے. اب یہاں پہ پھر ایک دلچسپ چیز آ گئی. نکاح نامہ اس نے ایبٹ والے مقدمے میں ایک آخری دن جس دن بحث تھی لرنڈ سول جج صاحب کو دیا کہ یہ میرا نکاح نامہ ہے, جس میں اس نے یہ شو کیا کہ اس نکاح نامے میں اصل میں اسد حسین موجود تھا اور میری یہ شادی اسد حسین نے بطور والد کے میری کروائی. یہ نکاح نامہ ایبٹ والے مقدمے میں اس نے دیا. اب یہاں پہ سسر سے جب کوشچن یہ کیا گیا کہ اس بچی کی
कि सबूत के लिए कोई निकाहनामा आपने इस मुकदमे में लगाया है? उसने कहा नहीं, हमने निकाहनामा नहीं लगाया। फिर नादरा वालों ने उससे क्वेश्चन किया कि उस निकाहनामे में इस बच्ची की उम्र क्या लिखी हुई है? उसने कहा उम्र, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई, उसमें इसकी 18 साल लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि ये 18 साल की है। अब ज़हन में रखें, ये डॉक्यूमेंट भी वो है जो इनके घर से आ रहा है, गोया असल निकाहनामा वो है जो इसका ससुर बता रहा है कि इसमें उसकी उम्र 18 साल लिखी हुई है। और ये एबटाबाद में जो निकाहनामा दे रहे हैं उसमें असद हुसैन को बाप शो करके और 90 फलां फलां 90 की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हैं। तो गोया ये अपने कंडक्ट से ही इनकी बातें जो हैं ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें हैं। तो ये बात अब समझ अब आ गई। ये आपके वालिद उसके आप उन्होंने कहा कि मैं लीगल हेयर हूँ। लीगल हेयर के बाद जो है ये मुकदमा शुरू हुआ, इन्होंने क्लेम बने, ये लेपालिक थे एज पर द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय यू थ्रू द कोर्ट रिकॉर्ड। और फिर उसके बाद जब ये आ गई, वो 2017 में जब डेथ हुई है उसके बाद एक इश्तिहार छपता है और इश्तिहार के बाद दावा दायर किया जाता है और उसके ऊपर फिर ये लीगल फ्रेम और ये सारा कुछ होता है। अब आ गया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में। इनके 3 जाली नहीं कहता, 3 शनाख्ती कार्ड सामने आते हैं और ये लेपालिक भी उस तरह से नहीं है, कोई इनके नाम पे प्रॉपर्टी असद ने अपनी ज़िंदगी में नहीं की है, लीगल हेयर कोई और है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके आप पे लोगों पे एक इल्ज़ाम और वो लगाती हैं, वो ये लगाती हैं कि आप हो गए अमजद शाह साहब हो गए, आप जो हैं वो बाहर की पॉलिटिक्स के अंदर बड़े नुमायां लोग हैं, और कल्बे हसन, मुनीर पराचा और फिर शहजाद शौकत अब वो आपके वकील हैं। तो ये एक्चुअली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपना असरो नफूस या क्या कहते हैं, असरो रसूख जो है वो इस्तेमाल करके आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं। असल में अब ये बहुत सेंसिटिव सा मामला है। सरीना होटल भी है, ताज महल इंडिया में भी है, कराची में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मरी में भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और ये वो इलाकों के मैं नाम ले रहा हूँ कि अगर एबटाबाद में 1 करोड़ की जायदाद है तो कराची में वो बिलियंस की होगी। तो अगर मैं इतना ही पावरफुल या मेरे वाले साहब इतने ही पावरफुल होते तो इस प्रॉपर्टी पे हाथ क्यों रखते? वो किसी ऐसी पे रखते जिसका रिजल्ट भी अच्छे तरीके से निकल आता, तो बहुत कीमती जगह कुछ अपने नाम पे कर लेते हैं। गुजारिश में जो कर रहा हूँ वो ये कि मेरे वालिद साहब के 5 भाई थे, ठीक हो गया वो, हाँ सही, नेक्सस बनता है तो इस पे आए। हाँ। मेरे वालिद साहब ने जो चीज़ साबित करनी थी वो ये थी कि मैं कौन हूँ। वो उन्होंने कमालदीन का इंतकाली विरासत भी दे दिया, निज़ामुद्दीन का इंतकाली विरासत भी दे दिया। वो कहते हैं ये फतवे, ये शजरे जो है ना आपने बनाए हुए हैं। नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, ये इंतकाली विरासत जो हैं कोई 1968 का है, 1969 का है, और कोई 74 का है, कोई 80 का है। ये तो इस डिस्प्यूट से पहले के हैं ना, ये मैंने घर में तो नहीं बनाए, ये आज भी महफूज खाने में पड़े हुए हैं। रजिस्टर्ड डीड 1952, 53 और 55 की रजिस्टर्ड डीड्स असल मेरे पास हैं, और वो रिकॉर्ड आज भी रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है, जिससे ये स्पेल आउट होता है कि मतलब आप इस तासुर को जायल करते हैं, गलत कहते हैं कि जो वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि असल में जब वकील पे बात बना है ना, तो वकील से बुज़दिल बंदा कोई भी नहीं होता। ये मैं आपको बताऊं, हमें ये एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि हमको अपने ज़ाती मामलात में दूर रहना है। हम जिस तरह से आम पब्लिक या आम लिटिगेंट की वकालत करते हैं ना, बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं या सोचते हैं या करते हैं या उनके राइट्स को अपना मुकदमा खुद ना लड़े। जब अपने पे बात आती है तो फिर हम कर ही नहीं सकते।
پھر بہت سی چیزیں ہمیں سوچنی پڑتی ہیں, کرنی پڑتی ہیں, خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, سر جھکانا پڑتا ہے. لیکن یہ بات تو ہے کہ شہزاد شوکت صاحب آپ کے وکیل ہیں, ان سے پہلے قلبِ حسن صاحب تھے. میں اس پہ اب آتا ہوں. مطلب a person is known by the company he keeps. چونکہ ہم پالیٹکس میں ہیں, وکلا سیاست میں, ادروائز بھی, تو ظاہر ہے آپ میرے محلے میں وہ کہتے ہیں روح کو روح سے مطلب کھچاؤ مل ہی جاتا ہے. میرے دوست پرائیویٹ زندگی میں بھی میرے جیسے ہی ہیں. پھر وکالت میں جب آئے تو اپنے اسٹیشن میں جن سے ذہنی مطابقت ہوتی ہے ان کے ساتھ ہی انسان انٹریکٹ کرتا ہے. سیاست میں میں آیا تو جتنے بھی صدور تھے, مطلب یہ سارے صدور میرے صدور رہے ہیں. میں ان کی کیبنٹ میں رہا ہوں. میں میڈم کی کیبنٹ میں تھا. ٹھیک, میں آپ کی بات سمجھ, شاہ صاحب کی کیبنٹ میں تھا. لیکن ہے تو صحیح نا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب اس کو میری بدقسمتی کہیں کہ اس پوائنٹ کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور 2017 کا مقدمہ 2024 میں اب بھی پڑا ہوا ہے. تو مجھ میں کمال ہوتا تو یہ 17 سے آگے 18 تک نہ جاتا, اور پھر چیف جسٹس بھی آپ کا ہوتا تو 2 منٹ میں یہ مقدمہ فارغ ہو گیا ہوتا. دیکھیں, اصل میں عزت کمانا بہت مشکل ہے. یہ عزت ذلت بخدا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن تو پھر کمانا, سوال یہ پیدا میں اس پہ آتا ہوں, کمانا بہت مشکل ہے. آپ کسی کو ملائن کر رہے ہیں, خواہ مخواہ کر رہے ہیں, اسپیکولیٹو باتیں کر رہے ہیں, اور پھر یہ آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں. میں اس میں تو نہیں جاؤں گا. البتہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز کا ایک ایتھیکل کوڈ ہے. ہماری ایڈوکیسی کا ایتھیکل کوڈ ہے, جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی کہ جب ہماری ذات پہ بات بنتی ہے تو ہم بزدل ترین بندے ہوتے ہیں. لیکن جب رائٹس کی بات آتی ہے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کسی کو بھی آگے کون ہے, ہم نے قانون دیکھنا ہے. اب جس صاحب نے یک طرفہ ٹریفک چلائی ہے وہ شاید اس بھول میں ہیں یا ان کو اس سے پہلے کوئی ملا نہیں ہے. دس از اے میٹر پیئرلی وچ کمز ود ان دا ڈومین آف کنٹمپٹ آف کورٹ, اور وہ اس کو لائبل کرتا ہے ڈیمیجز کے لیے. اب یہ جب ان کو مطلب میوزک فیس کرنا پڑے گا, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کام ہے کیا. بہت شکریہ تنویر مغل صاحب, آپ نے اتنا وقت دیا, اور ہمارا بھی وقت جو ہے تھوڑا سا وہ ہے, آپ نے ان بٹوین دا لائن سوال کا جواب دے دیا ہے. لیکن ناظرین, یہ بہت ہی دلچسپ مقدمہ ہے. ایک طرف اس خاتون کے فیکٹس ہیں اور وہ کلیم کر رہی ہیں تقریباً یہ پراپرٹی کی کل مالیت جو ہے وہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہوگی, جس میں 3 دکانیں, 3 گھر اور کچھ زمین ہے. لیکن ہمارے جو ایم جے ٹی وی پہ جو انٹرویو نشر ہوا اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے وکلا قیادت کے ساتھ مل کے یہ مقدمہ جو کہ 1980 سے بھی کہیں پہلے سے شروع ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بہرحال اپنے الفاظ کا جواب تو وہ خود دیں گے, لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ یہ وہی ہیں متی اللہ جان جنہوں نے اپنے جب الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا سودا کیا ہے اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفوں سے. پھر اس خیال کو ایک اور یوٹیوبر نے خبر بنا کر پیش کیا اور الزامات جو ہیں وہ لگانے شروع کیے. بہرحال اور اب یہ الزامات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک مقدمہ جس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, جو زیر سماعت ہے اور اس کے فیکٹس ابھی سامنے آنا باقی ہیں, کہ آئینی ترمیم, وکلا قیادت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ویشیس نیکسس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بہرحال اگر ایم جے ٹی وی اس حوالے سے آ کے کچھ کہنا چاہیں, متی اللہ جان, ہمارے پروگرام حاضر ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.